मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को एक बार फिर पूरी मिनातुन्निसा की टीम की जानिब से, शहाना की जानिब से और हमारी ज़बरदस्त और बहुत ही ब्लेस्ड खादमा सिस्टर रुबीना खान की जानिब से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुंचे। और उम्मीद करते हैं नाजरीन कि आप बहुत ज़बरदस्त होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। यकीन जानिए ये वो अल्फाज हैं और उन लोगों के लिए है जो खुदावंद को जानते हैं, जो खुदावंद में मसरूर रहते हैं, जो खुदावंद में अपनी जिंदगी तलाश करते हैं, जो खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। और यकीन जानिए बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, हर रोज एक जंग आपको लड़नी पड़ती होगी, शायद अपनी फैमिली के साथ, शायद अपने बच्चों के लिए, शायद अपने कैरियर के लिए और शायद किसी को बचाने के लिए। मगर जब खुदावंद आपके साथ है, पाकरू आपके साथ है, तो आप यकीन जानिए कि तमाम मुश्किलात में भी आप बहुत शादमान होते हैं और अंदरूनी तौर पर आप बहुत ही तसल्ली के साथ और खुशी के साथ काम करते हैं, इसी दुआ के साथ कि खुदा करे कि ये तमाम चीजें जो खुदा की तरफ से हैं आपकी जिंदगी में काम करने वाली हों। एक बार फिर से सिस्टर रुबीना को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और इस वक्त मुझे पता है कि आपकी तबीयत भी नासाज है, मेरी तबीयत भी नासाज है, मगर खुदावंद का काम है हमें हर तरह से करना। एक बार फिर सिस्टर आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहीना, खुदावंद का शुक्र है कि हम ये कर सके। बिल्कुल, बेशक ना तबीयत नासाज है लेकिन खुदावंद का शुक्र है, उसके फजल के बगैर हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, और उसके फजल के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन आमीन। ये है नाज़रीन स्पिरिट आपकी काम करने की। बहुत सारा वक्त हम कभी कभी, बल्कि मैं कहूँगी अक्सर, शायद हमारी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो जाती है और बहुत सारे लोग ऐसे नाजुक भी हैं जो थोड़ी सी ही सर्दी और गर्मी से प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। मगर आप यकीन जानिए कि वो लोग भी हैं, एक तो हमारे सामने ही बैठी हुई हैं सिस्टर, कि चाहे आपकी कंडीशन कोई भी हो, अगर आपने खुदा के साथ कमिटमेंट की है तो आपको वो जरूर करनी होती है और खुदा वो करने का आपको फजल अता करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नाजरीन और बात करते हैं आज के टॉपिक की। जब मैं इस टॉपिक को अपनी डायरी में नोट डाउन कर रही थी तो मैं बहुत हंस रही थी और साथ में सिस्टर इस वक्त भी मुस्कुरा रही हैं, सिस्टर भी हंस रही थी। और मुझे पक्का यकीन है, 100% मैं श्योर हूं कि मेरे तमाम नाजरीन जब इस टॉपिक को सुनेंगे और ये जिसके लिए होगा, जिसकी जिंदगी में ये टाइम चल रहा होगा और शायद वो उस टाइम से गुजर के भी आया होगा या आई होगी, तो आपके चेहरों पर भी मुस्कुराहट आएगी। और मैं ये टॉपिक आपको जरूर शेयर करूंगी ताकि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि अपनी सलाहियतों को खुद इस्तेमाल करें। बहुत ही जबरदस्त बात है और इस बात को हम यकीनन इस प्रोग्राम में सीखेंगे अगर इस एक प्रोग्राम में हम तमाम बातें कर सके। कोशिश है, नहीं तो हम दूसरा प्रोग्राम भी इसी पर करेंगे और बहुत ही जामे गुफ्तगू और तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो सिस्टर मैं चाहूंगी वक्त जाया किए बगैर आप मुझे बताएं कि अपनी सलाहियतों को, तो आप देखें मुझे कुकिंग करनी है तो मैं अपनी कुकिंग खुद ही करूंगी ना। और अक्सर यही होता है कि मैं अगर किसी को कह दूं तो जो खुद कर रहा होता है, नहीं नहीं यार देखो ज्यादा ना गल जाए या ज्यादा ये ना हो जाए। अगर तो आप वर्शिपर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, तो जब तक आप खुद अपना काम नहीं करते आपको मजा नहीं आता। तो आपने ये किस तरह से सोचा, ये आपके जहन में खुदा ने ये बात क्यों डाली? मैं चाहूंगी कि आप तफसील के साथ बताएं। जब आप मुझे बुला रही थी और मैंने कहा अभी तो कुछ दिन हुए हैं, और फिर मैंने कहा अच्छा मुझे कुछ टॉपिक तो मिलने दो ताकि मैं आऊं, ताकि बरकत मिले, क्योंकि जब आप बरकत पाते हैं, ऑडियंस बरकत पाती है, तो यकीनन सबसे पहले खुदा मुझे उस चीज़ की बरकत दे रहा होता है जब वो मुझे टॉपिक देते हैं। और जब आपने कहा कि अपनी सलाहियत, तो अक्सर ऐसे होता है कि हम में जो सलाहियत है उसको दूसरे लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें यूज़ करने को कहते हैं या हम उनकी बातों को मान लेते हैं। अगर हम हांडी की ही बात करें जो रोज़मर्रा हम लोग इस्तेमाल करते हैं या पकाते हैं, तो अगर मैं जिस तरह से भी गोश्त या आलू बनाती हूँ, तो अगर कोई आया हुआ है तो वो बोलेंगे चले बाजी या अम्मा या जो भी है, आप आज इस तरह से पका लें। तो क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट बनती है जैसे हम बनाते थे, या जो मेरा घराना मेरे हाथ के सालन को उस तरह से पसंद करता था? बिल्कुल भी वैसी नहीं बनती, क्योंकि हम दूसरों के मशवरों को ले लेते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता है। तो अगर कलाम में से देखें, ये टॉपिक मुझे बहुत पसंद आया और मुझे बड़ी बरकत मिली। आप इसकी तिलावत कर लें जी। ये मरकज़ 6 बाब है और उसकी 21वीं आयत है जी। खुदावंद के पाक कलाम में मरकज़ की इंजील उसका 6 बाब और 21वीं आयत से,
اور موقع کے دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، اور اسی ہیرودیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا، تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا جو چاہے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا، اور اس نے قسم کھائی کہ جو تو مجھ سے مانگے گی اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا۔ اور اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر۔ وہ فی الفور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی کہ میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے منگوا دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس سے انکار کرنا نہ چاہا۔ بس بادشاہ نے فی الفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانے میں اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ آمین آمین آمین۔ اب آپ دیکھیے اس پورے چیپٹر میں ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک لڑکی ہے جس نے ناچ کے اس بادشاہ کو خوش کیا ہے، اور اس بادشاہ نے سب کے سامنے قسم کھا لی ہے، وعدہ کیا ہے، کیونکہ وہ اتنا اس کے ہنر سے، اس کی صلاحیت سے خوش ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ میں آدھی سلطنت تک تجھے دیتا ہوں، میں اپنی ساری چیزیں تجھے دیتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گئی ہے اور اپنی ماں سے ایک مشورہ مانگا کہ میں کیا مانگوں۔ تو اگر ہم دیکھیں اس بچی کا تو یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ کوئی دشمنی تھی، اور دیکھا جائے اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی ماں اور باپ کو برا لگتا تھا، کیونکہ جب یوحنا بات کرتا تھا تو وہ جو بادشاہ ہے اسے بہت غصہ آتا تھا، جبکہ بادشاہ یوحنا کی باتیں خوشی سے سنتا بھی تھا، پورے کلام میں لکھا ہوا۔ لیکن میں نے جب اس چیز پہ غور کیا اور میں نے دیکھا کہ اکثر ہماری صلاحیتیں دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہمیں ایونجلزم کی صلاحیت خداوند نے دی ہے، کیونکہ جس طرح کلام میں لکھا ہے سب کو ڈفرینٹ توڑے دیے گئے ہیں اور سب کے اندر الگ الگ صلاحیت ہے، تو میری جو صلاحیت ہے وہ خدا نے مجھ میں ڈالی نا، تو مجھے اس کو استعمال کرنے کا فضل بھی خدا نے دیا ہے۔ تو وہ ہم لیکن دوسروں کے ہاتھوں میں آ کے نا تو ان کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ ہماری صلاحیت اس وقت ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی جب ہم دوسروں کے ہاتھ میں اپنا ہنر پکڑا دیتے ہیں۔ اس بچی نے خوب ناچ کر کے اور اس بادشاہ کا دل مول لیا جو کہ اس کا باپ بھی ہے، اور اس نے کہا کہ میں تجھے آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں، اور وہ منٹوں سیکنڈوں میں دولت مند بن سکتی تھی، امیر بن سکتی تھی، مگر اس نے کیا کیا؟ اپنی ماں کو کہہ رہی ہے کہ مجھے بتا۔ اس نے کہا جا، کیونکہ اس کی ماں کو اس پہ غصہ تھا نا، کیونکہ اس کی ماں کو پسند نہیں آتا تھا کہ یہ ہمارے تعلق کے بارے میں انگلی اٹھاتا ہے، تو میں اس چیز کو ہی ختم کر دوں۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مجھ میں صلاحیت ہے وہ میں دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتی ہوں کہ آپ بتائیں میں کیا کروں، آپ بتائیں میں کیا کروں۔ اکثر میں دیکھتی ہوں اور اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں سسٹر جی دعا کریں اور بتائیں مجھے کون سا توڑا خدا نے دیا ہے، اور 15 سال سے وہ خدمتوں میں ہے اور کبھی کیا کر رہے ہیں اور کبھی کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج آپ 15 سال کے بعد مجھے پوچھ رہے ہیں کہ خدا نے مجھے کیا توڑا دیا ہے۔ توڑا مطلب صلاحیت، مطلب ٹیلنٹ، مطلب وہ ہنر۔ اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور مجھ سے ہم دونوں اس پروگرام کو کر رہے ہیں، تو وہ ٹیلنٹ صرف کرسی کا چینج ہے، ٹھیک ہے؟ میرے پاس وہ ٹیلنٹ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ نہ ہو جو میرے پاس ہے۔ تو ہم لوگ اپنے ہی باؤنڈری میں رہ کے جو کام کریں گے نا وہ زبردست کام ہوگا۔ اور جس طرح کلام میں لکھا ہے افسیوں 4:12 میں لکھا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے، مسیح کا بدن ترقی پائے۔ میرے اور آپ کی صلاحیت مسیح کے بدن کو ترقی دینے کے لیے ہے، نہ کہ دوسروں کو مروانے کی، نہ کہ کسی کی خدمت چھیننے کی، نہ کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائے۔ اس لیے مسیح کا بدن نہیں ترقی پائے گا جب جو خدمت خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے اگر ہم وہ کریں گے۔ اس بچی کے پاس ایک ہنر ہے، ہمارے پاس بھی ہنر ہے، مجھے بھی خدا نے ہنر دیا، آپ کو بھی خدا نے ہنر دیا، لیکن وہ ہنر کلام میں لکھا ہے کہ جو بزرگوں کے رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے توڑا آپ کو ملا اس کو کیا کر چمکا دے، نہ کہ وہ برتن آپ دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دیں، کیونکہ وہ جس طرح سے چاہے گا پھر وہ آپ کو استعمال کرے گا۔
آج کیوں خدمت گزار اتنی مشکل میں ہے, کیوں اتنا رو رہے ہیں, کیوں تکلیف میں ہے, مگر وہ اس جگہ سے ہٹ بھی نہیں رہے ہیں, ہٹ بھی نہیں رہے ہیں, اور بس پوچھتے رہتے ہیں اب ہم کیا کریں, اب ہم کیا کریں. میری تمام ان خدمت گزاروں سے درخواست ہے کہ آپ خدا سے پوچھیں, آپ اس لیڈر سے نہ پوچھیں کہ کیا کریں, آپ کسی اور سے نہ پوچھیں کہ کیا کریں, کیونکہ جس خدا نے آپ کو بلایا ہے اس نے ایک مقصد آپ کو دیا ہے. مجھے خداوند نے بلایا, خدا نے مجھے آواز دی, میں نے خدا کی آواز بڑی کلیئرلی سنی, اور میں نے دعا کرنا شروع کی, خداوند جو میرے لیے اچھے نہیں ہیں ان کو مجھ سے دور کر دے. اور شہینہ, مجھ سے وہ لوگ دور ہوئے جو میرے بہت زیادہ قریب تھے, جو مجھے خدمت میں لے کر آنے والے تھے. خدا نے سب سے پہلے ان کو مجھ سے دور کیا, کیونکہ ہم پھر ان کے انڈر پریشر رہتے ہیں, ہم پھر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. جو پھر توڑا خدا نے آپ کو دیا ہے پھر ان کی نظر ہو جاتا ہے, جیسے اس بچی کی ماں کے نظر ہو گیا. وہ تو اتنا زبردست اس کو موقع ملا تھا. اسی طرح ہمیں زندگی میں بڑے موقع ملتے ہیں, مگر کیا ہوتا ہے, نہیں حالے وقت نہیں ہے, ایسے بولتے ہیں نا ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں یا ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں, ابھی وقت نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے ابھی وقت نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو کچھ وقت کے لیے خدا نے رکھا ہے. جس طرح آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک میسج تھا یونا کا, کہ خدا نے مچھلی کو کہا نگل لے اور پھر کہا اگل لے, اور اس پہ جو خدا نے مجھے میسج دیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم خواہ میں ایک جگہ پہ ٹکے رہتے ہیں کہ شاید ابھی کچھ ہو جائے, شاید ابھی کچھ ہو جائے. جو 5 سال میں نہیں ہوا, جو 10 سال میں نہیں ہوا, وہ 25 سال بعد بھی نہیں ہوگا, مگر آپ اپنا اور خدا کا وقت ضائع کر دیں گے. آپ وہ خدمت سے, اس تاج سے رہ جائیں گے جو خداوند نے آپ کو پہنانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے استفنس کو جو کام دیا گیا, استفنس نے بڑی ایمانداری کے ساتھ, بڑی وفاداری کے ساتھ, اور پھر جب وہ اس کو شہید کرے, اسی کام کے لیے وہ شہید ہوا ہے. اور کلام میں لکھا ہے مسیحوں کا خون کبھی بھی قربانی جو ہے نا وہ رائگاں نہیں جاتی ہے. آپ دیکھیں جہاں جہاں پر بھی خدا کے لوگ قتل ہوئے ہیں, جہاں جہاں پر بھی ان کو سزائیں ملی, وہاں پہ مسیحیت اتنی زبردست طریقے سے پھیلی ہے. تو ہماری محنت, کرنتھیس کے خط میں لکھا ہوا ہے, ہماری محنت, مسیح میں کی گئی محنت کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی ہے. اس نے بڑی محنت سے ڈانس کیا, اس نے بڑی محنت سے لبھایا, پوری محفل کو اس نے اپنی طرف گھیر لیا, مگر اینڈ میں کیا ہوا, اس نے کہا ماں مجھے بتا میں کیا کروں. اکثر ہم کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے ہم کیا کریں, پھر جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ آپ کو وہی کچھ دیں گے. اس کی ماں کے پاس کیا تھا, غصہ, نفرت, کہ اس کو میں مار دوں تاکہ میں جو ہوں نا میں آرام کے ساتھ رہ سکوں. اس لڑکی کا کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طرح ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہمارے لیڈر کے کسی بھی کام سے, مگر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے اور پھر ہم پوچھے بغیر وہ چلتے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ پوچھے نا, لیکن سب سے پہلا جو ہے خدا, کیونکہ آپ کو کسی خادم نے نہیں بلایا, آپ کو خدا نے بلایا. اور جب خدا نے بلایا تو پھر آپ کے ساتھ خدا نے وہ لوگ رکھے ہیں جو آپ کے ساتھ رہیں گے. جس طرح ابھی میں نے کہا, میں نے خداوند سے دعا کی اور یہ دعا پاک روح نے میرے دل میں ڈالی. اور ہمیشہ یاد رکھے خدا وہ دعائیں سنتا ہے جو اس کے دل پر ہوتی ہے. وہ آپ کے مطلب والی دعائیں نہیں سنے گا, کیونکہ خدا نے مجھے ایک بڑے کاز کے لیے, ایک بڑے کام کے لیے, میں نے کہا نا کہ مجھے آواز تھی, وہ آواز یہ تھی کہ مسیح عورت کا کردار, مسیح عورت کا کردار. آج دیکھیں مجھے پتا بھی نہیں تھا, 25-26 سال بعد خدا نے اس جگہ پر مجھے لے آیا جہاں سے کردار بلڈ اپ ہوتا ہے. آج آپ کو پتا ہے میں ایک آرفن رن کرتی ہوں, میں ایک آرفن چلاتی ہوں, میرے پاس بیٹیاں ہیں اور ان کا کردار بلڈ اپ ہو رہا ہے. اور جب میں وہاں پہنچ گئی, جب چیزیں میں کرنے لگی, پھر مجھے یاد آئی وہی آواز. تو کیا آپ کو رحمہ ورڈ خدا نے دیا ہے؟ لاگوس تو یہ نا کہ ہم پڑھتے ہیں, رحمہ ورڈ جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے. مگر کب؟ جب ہم خدا کی آواز کو سنیں اور اس پر قائم رہیں. پھر ہم کسی سے مشورے نہیں مانگے, کیونکہ خدا داد جو صلاحیت خدا نے آپ کے اندر رکھی ہے, چاہے وہ بولنے کی ہے, سننے کی بھی صلاحیت ہے. ہر کوئی نہیں سن سکتا ہے, ہر کوئی نہیں سن سکتا ہے. سننے کی بھی خدا نے صلاحیت بخشی ہے. بہت سارے لوگ ہیں, تھوڑا سا مذاق کر لیتے کہ اکثر شوہروں کے پاس یہ صلاحیت زیادہ ہے وہ سنتے رہتے ہیں,
لیکن آپ دیکھیں یہ صبر کے بغیر نہیں ہوتا. سارے شوہر نہیں سنتے رہتے اور سارے شاگرد بھی نہیں سنتے اور سارے لیڈرز بھی نہیں سنتے ہیں. تو یہ صلاحیت ہے خداوند نے جو ہمارے اندر رکھی ہے, ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ خداوند میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہ صلاحیت بخشی ہے. پھر اگر ہم امثال میں سے دیکھتے ہیں, امثال 18:16 میں لکھا ہے, آدمی کا نذرانہ اس کے لیے جگہ کر لیتا ہے. آدمی کا نذرانہ, آدمی کا ہنر, آدمی کی صلاحیت, اور وہ بڑے آدمیوں کے حضور اس کی رسائی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑے آدمی کی حضور ہی تھی. ٹھیک ہے, اس نے خوب اپنے ہنر کو دکھایا اور اس بڑے آدمی نے اس کو بولا کہ میں تو سب کچھ تجھے دینے کے لیے تیار ہوں, مگر کیا ہوا, اس نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے, یہ بے وقوفی ہے. بعض لوگ بڑے بڑے عہدے میں ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ میرے سامنے بھی ہیں, ہم کیونکہ نام نہیں لے سکتے ہیں, میں ویسی ہی بات کروں گی. تو بہت سارے لوگ ہیں, خدا نے اگر اس کو ایک بڑا عہدہ دیا ہے اور اگر وہ عہدے کا فائدہ نہیں اٹھائے گا تو وہ معلوم ہوگا, وہ گناہگار ہوگا, کیونکہ خدا نے آپ کو یہ عہدہ دیا ہے. ٹھیک ہے, اگر جیسے آج خدا نے مجھے بلایا اور میں کہوں کہ جی مجھے نزلہ زکام کھانسی ہے, تو اگر ہم دیکھیں رسول تو کتنی بیماریوں, کتنی مشکلوں, کتنی مصیبتوں کے ساتھ وہ خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جس کام کے لیے بلایا گیا ہے, اور وہ بھی 24 گھنٹے, اور یہ ایسی سہولت بھی نہیں ہے. بالکل, وہ کہاں کرسیوں پہ بیٹھ کے اور کیمرز لگے ہوئے, وہ تو پتہ نہیں کیسی کیسی جگہوں پہ انہوں نے کلام سنایا. اور اگر صرف پالوس رسول کو دیکھ لیں تو کتنی مشکلات کی گھڑیوں میں انہوں نے کلام سنایا ہی نہیں, لکھا بھی ہے. یہ لیٹرز جو جتنے بھی ہیں تقریباً انہوں نے تقریباً سارے نہیں, وہ قید کی حالت میں, اگر وہ باہر بھی ہے تو بھی قید ہے, کیونکہ ہم قید ہیں باہر اس وقت جب کہ ہم کھلے طریقے سے مسیح کا کلام نہیں سنا سکتے, تو اس وقت بھی ہم قید میں ہی ہیں. بڑی زبردست خدمت ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے, اور ہم نے اپنی صلاحیتوں کو چمکانا ہے, مشورے مانگ مانگ کے نہیں, دعائیں کر کر کے, اور اپنی عقل کو روشن رکھنا ہے کہ جس خدا نے مجھے بھیجا مجھے پہلے اس کو فالو کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک زبردست چیپٹر ہے لوکا 19:11. اگر ہم اس کو پڑھ لیں تھوڑا سا, انجیل مقدس میں سے لوکا کی انجیل 19واں باب اور 11ویں آیت. جب وہ ان باتوں کو سن رہے تھے تو اس نے ایک تمثیل بھی کہی, اس لیے کہ یروشلم کے نزدیک تھا اور وہ گمان کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے. پس اس نے کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے. اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو بلا کر انہیں 10 اشرفیاں دی اور ان سے کہا کہ میرے پاس آنے تک لین دین کرنا. لیکن اس کے شہر کے آدمی اس سے عداوت رکھتے تھے اور اس کے پیچھے ایلچیوں کی زبانی کہلا بھیجا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے. جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ایسا ہوا کہ ان نوکروں کو بلا بھیجا جن کو روپیہ دیا تھا, تاکہ معلوم کرے کہ انہوں نے لین دین سے کیا کیا کمایا. پہلے نے حاضر ہو کر کہا, اے خداوند تیری اشرفی سے 10 اشرفیاں پیدا ہوئیں. اس نے اس سے کہا, اے اچھے نوکر شاباش, اس لیے کہ تو نہایت تھوڑے میں دیانتدار نکلا, اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ. دوسرے نے آ کر کہا, اے خداوند تیری اشرفی سے 5 اشرفیاں پیدا ہوئیں. اس نے اس سے بھی کہا کہ تو بھی 5 شہروں کا حاکم ہو. تیسرے نے آ کر کہا, اے خداوند دیکھ تیری اشرفی یہ ہے جس کو میں نے رومال میں باندھ رکھا, کیونکہ میں تجھ سے ڈرتا تھا, اس لیے کہ تو سخت آدمی ہے, جو تو نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا ہے اور جو تو نے نہیں بویا اسے کاٹتا ہے. اس نے اس سے کہا, اے شریر نوکر, میں تجھ کو تیرے ہی منہ سے ملزم ٹھہراتا ہوں. تو مجھے جانتا تھا کہ سخت آدمی ہوں, اور جو میں نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا اور جو نہیں بویا اسے کاٹتا ہوں. پھر تو نے میرا روپیہ ساہوکار کے ہاں کیوں نہ رکھ دیا کہ میں آ کر اسے سود سمیت لے لیتا. آمین آمین. کتنی زبردست مثال ہے. ٹھیک ہے, خداوند نے جس کو جو دیا انہوں نے کیا کیا, خدا کو کما کر دیا, اپنے توڑوں کو بڑھایا, چمکایا, اپنی ان صلاحیتوں کو. اب ہم توڑوں کو صلاحیت کی طرف لے کر آئے یا ہنر کی طرف لے کر آئے. انہوں نے اپنے ہنر سے کام لیا اور خداوند کی حضوری میں کیا پائی, شاباشی پائی, اور کیا, اور ان کو کیا ملا, دگنا ملا. لیکن ایک کو ایک ہی دیا, اور وہ اس میں بھی اس نے کیا کیا کی, وفاداری کی. اس نے اپنی عقل اور سوچ کو استعمال کیا, جس طرح اس بچی نے استعمال کیا کہ اپنی
اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خود سے بھی کچھ کہتی. اور آپ دیکھیں اکثر ہم بے دہانی میں بڑے کام کرتے ہیں. جیسے اگر اس نے بولا کہ میں تو تجھے یہ دوں گا تو ہم فوراً تیار بھی ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ ہم فوراً تیار بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس نے اپنی ماں کو خوش کرنا چاہا. آج اکثریت خوش کرنے میں لگی ہے. لیکن پالوس رسول کہتے ہیں اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کا بندہ نہ ہوتا. اور سسٹر سوری میں آپ کی بات روک رہی ہوں یہاں پر. ابھی اگر ہم منسٹری کی بات کریں, ہم لیڈرشپ کی بات کریں, تو بہت سارے ایسے ہیں خادمین یا کہنا چاہیے ایسے لیڈرز بھی ہیں جو دوسروں کی صلاحیتوں کو خود بھی یوز نہیں کرتے اور ان کو بھی نہیں کرنے دیتے. جیسے ابھی ہم نے یہ تمثیل پڑھی کہ اس نے ایک توڑا جو اس کے پاس تھا, اس نے اس کو دبا لیا, نہ اس نے اس کو بڑھایا نہ گھٹایا. تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ کچھ بتائیں کہ ایسے بھی لیڈرشپ ہے جو ون مین شو جس کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ سب کچھ ہم خود کر لیں اور ہم دوسروں کو بھی آگے نہ بڑھنے دیں, اس بارے میں بھی کچھ. اب یہاں پہ جو 14ویں ورس ہے نا وہ اس قدر زبردست ہے. میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوا زبردست آیت اچھا لکھا ہوا 14ویں ورس میں. لیکن اس کے شہر کے آدمی اس سے عداوت رکھتے تھے اور اس کے پیچھے ایلچیوں کی زبانی کہلا بھیجا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے. یہ جو آپ بات کر رہی ہے نا یہ اس کا جواب ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم آگے آئیں, اور بہت سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں. وہ لیڈر ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھے نہ کہ میرے بچے میں, میری بیٹی میں, میرے بیٹے میں, میرے خدمت گزار میں کیا ٹیلنٹ ہے. اب جیسے میرے پاس کتنے سارے بچے ہیں, مجھے سب کا پتا ہے کون کیا کر سکتا ہے اور کون کیا نہیں کر سکتا ہے, مجھے سب کا پتا ہے. میری نیند حرام ہوتی ہے, میں بے آرامی میں ہوتی ہے, لیکن جو ذمہ داری خداوند نے مجھے دی ہے میں اس کو خدا کی حضوری میں کوشش کرتی ہوں کہ خداوند کہ جو آپ نے مجھے کام دیا ہے, میں چاہے زوراور ہوں یا کمزور ہوں, وہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے. تو مجھے جو خدا نے میرے ہاتھ میں دیا ہے, اب میں اس کو اچھا برتن بناتی ہوں یا خراب برتن بناتی ہوں, اس کی جواب داری مجھے ہے. اور جن خادموں کی آپ بات کریں یا لیڈرشپ کی یا منسٹری کی بات کریں, وہ جواب دہ ہیں, ان کو جواب دینا پڑے گا. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اپنے منسٹری ورکرز کے ساتھ, تو یہ بہت سخت گناہ کر رہا ہے. جس طرح دیکھ لیں یہاں پہ بھی لکھا نا کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھیں تو وہ اس کی ماں چاہتی نہیں تھی کہ یوحنا جو ہے وہ زندہ رہے, اور پھر اس نے کس کو استعمال کیا, اپنی بیٹی کو استعمال کیا. اسی طرح بہت سارے لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم ترقی کریں, پھر وہ ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ وہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے, جو کہ وہ ہماری خدمت ہی نہیں ہے. تو پھر جب ہمارا ٹریک چینج ہوتا ہے تو پھر ہماری ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں. اور میں اکثر کہتی ہوں اور میں اس چیز پہ پورا بلیو بھی رکھتی ہوں کہ ایک غلط فیصلہ آپ کی پوری زندگی کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. اگر ہم مثال کے طور پہ لے لیں, اگر شادی کا ایک غلط فیصلہ ہے, کیا آپ کی پوری زندگی آرام سے نکل جاتی؟ یا کسی کے ساتھ جڑنے کا ایک فیصلہ ہے, یا کوئی نوکری کا فیصلہ ہے, یا کوئی اسکول کا فیصلہ ہے, یا کوئی کالج یونیورسٹی کا فیصلہ ہے, اگر وہ غلط ہو گیا کیا آپ کی پوری زندگی آرام سے نکل جائے گی؟ کبھی بھی نہیں. ایک غلط فیصلہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے, آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے. اسی طرح ہمارے گھروں میں بہت ساری دفعہ ہم نے غلط فیصلے کیے ہوں گے. میں تو اکثر غلط فیصلے کرتی ہوں, مگر میں خدا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہی مجھے ان میں سے نکالتا ہے, وہی نکالتا ہے. ہم پھر خود سے وہ کر ہی نہیں سکتے, مگر کیا ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے, وہ پورا جو ہے نا سیزن آپ کو نکالنا پڑتا ہے, آپ کو وہاں سے گزرنا پڑتا ہے. سسٹر جس طرح سے بھی آپ نے آخری جو گفتگو کی ہے غلط فیصلوں کے حوالے سے, تو اور آپ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا, اور میں بھی اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کروں گی کہ ہم سے بھی بہت سارے غلط فیصلے ہوتے ہیں اور آگے بھی ہوں گے کیونکہ ہم انسان ہیں. مگر وہی بڑی زبردست بات کہ خدا ہمیں اس میں سے نکالتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں. مگر سسٹر یہاں پر میں ان لوگوں کے لیے آپ سے چاہوں گی کہ آپ کچھ چند باتیں کہیں, کیونکہ ٹائم ہمارا اختتام تک ہے اور مجھے اشارے بھی کیے جا رہے ہیں کہ کچھ وقت رہ گیا, تو میں چاہوں گی اس وقت کو ہم یوٹیلائز کریں. آپ ان کے لیے کوئی بات کہیں کہ جب انہیں لگے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, ابھی کیا نہیں ہے مگر وہ کرنے کی طرف بھی جانا ہے, نہیں یار صحیح ہو نہ ہو,
اس وقت انہیں کیا کرنا چاہیے جنہیں خدا کی آواز سننے کی تجربہ نہیں ہے, یا ان کی فیلوشپ ابھی خدا کے ساتھ شاید وہ بانڈنگ ابھی نہیں ہوئی ہے, اس ٹائم پہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس ٹائم پہ ان کو دعا کے ساتھ, اگر ان کے ساتھ کوئی لیڈرشپ ہے تو ضرور ان کے ساتھ مشورہ کریں, ضرور اپنی ساری چیزوں کو ڈسکس کریں, کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ ہمیں اپنے کلیسیائی بزرگوں کی ضرورت ہونی بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے. اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خدا نے ہمیں وہ بزرگ دیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لیڈرشپ دی ہے ہم پر, خدا نے رکھی ہے. تو جو جس طرح حکومت ہم پر رکھی ہے تو اس کے بارے میں خداوند نے کہا حکومتوں کے تابع رہو, تو اسی طرح لیڈرشپ کے بھی تابع رہے. اور اگر خدا کا پاکرو, میں آپ کو ایک مثال بتاتی ہوں چھوٹی سی اور اس کو شارٹ کروں گی. جب خداوند نے مجھے شفٹ کرنا تھا ایک چرچ سے جو میرا مدر چرچ تھا, تو میں نے 2 سال لگا دیے, اور مجھے ڈائریکٹلی خداوند نے بتا دیا تھا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے چرچ میں اب جانا ہے. میں نے 2 سال لگا دیا, میں نے کہا نہیں میرا تو مدر چرچ ہے, میں نے تو یہاں پہ برکت پائی ہے, میں تو ہل نہیں سکتی. مگر پھر خداوند نے کام کیا, پھر وہ میرا دل اس نے وہاں پہ اوبنا شروع ہو گیا, میرے دل کو پریشانی ہونے شروع ہو گئی. اور پھر میں نے کہا خداوند مجھے پتا ہے آپ نے کرنا ہے تو مجھے ہی باز آنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں اس جگہ پر ہوں, مجھے ہی وہ کام کرنا. تو میں نے پھر اس کو شفٹ کیا, اور خدا نے میری اور بہت 200 کی زندگی میں برکت کو لے کر آیا. کیونکہ جس چرچ میں میں شفٹ ہوئی انہوں نے خود کہا کہ ہماری زندگیوں میں, ہمارے چرچ میں تبدیلی کا کام ہوا. تو آپ کے جانے اور آنے سے تبدیلی کا کام ہوتا ہے. تھینک یو سسٹر, تھینک یو سو مچ. یہاں پر میں وقت کو ضائع کیے بغیر وہ باتیں جو میرے دل میں اس وقت خدا کے پاک روح نے ڈالی ہیں, کہ جس طرح سے ابھی ہم نے گفتگو کی اینڈ میں, کہ وہ لوگ جن کے پاس, یہ اب میں اس کو ایڈ کرنے لگی ہوں, کہ جن کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے, یا شاید وہ نئے نئے مسیحی ہوئے ہیں, یا شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مسیح کو بھی قبول کیا اور انہیں شاید وہ تجربہ نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پر اعتماد بھی نہ کرنے چاہ رہے, کیونکہ سچویشن ہم سب کے سامنے ہے کہ ہم کن کن سچویشن سے گزرتے ہیں, اور لیڈرشپ ایک جگہ پر ہمیں مختلف نظر آتی ہے, دوسری جگہ پر ہمارا بالکل نظریہ مختلف ہو جاتا ہے, اور ہم بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر میں ضرور ایک بات کہوں گی کہ اگر آپ کو کسی بھی لمحے, کسی بھی موڑ پر, کسی بھی فیصلے کو کرتے ہوئے ایسا لگے کہ یہ میرے لیے فائدے مند ہے, اور اگلی ہی سوچ آ جائے کہ نہیں یہ میرے لیے نقصان دہ ہے, تو یہاں پر سسٹر روبینہ کی یہ بات اپنے پلے مان لیں, میں کہوں گی اپنے دوپٹے کی گرہ میں باندھ لیں, قمیص کی گرہ میں باندھ لیں, کہ ہمارا اس وقت کنیکشن خدا کے ساتھ اور مضبوط ہو جاتا ہے. کیونکہ خدا کا روح جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی غلط فیصلے کرنے کے لیے نہیں کہے گا, اور اگر آپ اس جہاں کے خدا کی بات کریں تو وہ پھر آپ کی رسائی خدا تک ہونے ہی نہیں دے گا. مگر جب آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا کا روح آپ کو اندر ہی اندر ضرور ہلائے گا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے, آپ کو نیگیٹو وائبس آئیں گی. اور اگر آپ کو پھر بھی کہیں پر شک ہو, کچھ پرابلم ہو, تو ہماری ویب سائٹس, ہمارے تمام میں کہوں گی کہ ای میل ایڈریسز اور تمام ایڈریس آپ کے اسکرین پر اس پروگرام کے اینڈ میں نمایاں ہوں گے. آپ ہماری ٹیم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی پرابلم ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. میرات النساء کے پیج پر آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ہم ضرور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے آپ کے لیے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سب کے سامنے نہ آئے, تو آپ ان باکس کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے ریسورسز ہیں جو آپ اپنے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں, دعا کروا سکتے ہیں, گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. یہ ان کے لیے بات کر رہی ہوں جن کی رسائی شاید ابھی تک لیڈرشپ سے نہیں ہوئی, یا شاید آپ لیڈرشپ سے ہرٹ ہوئے ہیں. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں اسی طرح کے ایک زبردست ٹاپک کے ساتھ. جب تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.